नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूं कि हर साल की तरह इमसाल भी सीधी बात की जानिब से पहाड़ी इलाकों में मुश्तरका कुर्बानी का इंतज़ाम किया गया है। आप में से बहुत सारे लोग इसमें हर साल हिस्सा लेते हैं। बहकैफ यहाँ जो नंबर दिया जा रहा है, अगर आप उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो उस नंबर पर व्हाट्सअप करें, आपको तफसीलात भेज दी जाएंगी, फिर आप फैसला ले सकते हैं। लिहाजा जिन अहबाब को इसमें हिस्सा लेना है वो फौरी तौर पर अपना नाम दर्ज करवाएं, और पहले दिन जो लोग आखिर में दर्ज करके पहले दिन के लिए दरख्वास्तें करते हैं उनसे अपील है कि वो थोड़ा जल्द ही लिखवा दें तो हम लोग तरतीब बना लेंगे। और नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया जा रहा है, व्हाट्सएप पर अगर आप तफसीलात मांगना चाहते हैं तो ले लें, वहाँ पर आपको सारी तफसीलात भेज दी जाएंगी। आइए ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन गिरामी, एक ख़बर दबा दी गई, एक और मुस्लिम नौजवान की मॉब लिंचिंग की गई मवेशी के नाम पर। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब मुसलमानों से मामला जुड़ता है तो उस मामले को किस तरह दबा दिया जाता है या फिर उसको कोई और शक्ल दे दी जाती है। महाराष्ट्र से ये ख़बर आ रही है कि मुस्लिम शख्स का मुबैना तौर पर पीट करके कत्ल कर दिया गया और ये मवेशी ले जा रहा था। महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में मवेशियों को ले जा रहे 23 साला लुकमान अंसारी नामी शख्स को गौरक्षक नामी ये दहशतगर्द, ये हैवान किस्म के लोग मुबैना तौर पर पीट कर कत्ल किया। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ़्तार किया और पूछताछ की जा रही है। एक पुलिस अफसर ने इस सिलसिले में जानकारी देते हुए बताया कि मामला 10 जून का था और ये उस वक्त पेश आया जब लुकमान अंसारी की लाश घाटन देवी में ये गड्ढे से बरामद हुई। पुलिस अफसरान का मानना है कि 6 गौरक्षक नामी ये हैवान, दरिंदे, दहशतगर्द, इनको हिरासत में लिया गया और कुछ दीगर मुलजिमीन की तलाश जारी है। बजरंग दल से ये सब के सब जुड़े हुए हैं, ये कारकुनान बजरंग दल के गुंडे हैं। लुकमान अंसारी अपने 2 साथियों के साथ 8 जून को अपने टेम्पो पर मवेशियों के साथ जा रहा था। ठाणे ज़िले के साहापुर वाक़े वाहे गांव में तकरीबन ये 10 से 15 गुंडे यानी बजरंग दल के दहशतगर्द, इसने इनको रोक लिया, 4 गायों को उनसे छुड़ाया, फिर वो टेम्पो को घाटन देवी की तरफ ले गए। सुनसान जगह पर टेम्पो को रोका, दोनों के साथ मुबैना तौर पर बुरी तरह से मारा, हैवान और हैवानियत की और दरिंदगी की इंतहा कर दी। लुकमान अंसारी के साथ मौजूद एक शख्स भागने में कामयाब रहा, लेकिन लुकमान को इन लोगों ने जो है बुरी तरह से मारा। बहरहाल नाज़रीन गिरामी, पुलिस बता रही है कि वो छानबीन कर रही है, खातियों को गिरफ़्तार कर रही है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जानवर के नाम पर, मवेशी के नाम पर लोगों को, इंसानों को मारा जा रहा है और इंतज़ामिया खामोश बैठी हुई है। आइए नाज़रीन गिरामी, अब बात करते हैं गुजरात में मंधोला नदी पर ज़ेर तामीर पुल के इंहदाम होने की। ये है गुजरात मॉडल। 15 गांव बुरी तरह मुतासिर हो चुके हैं, बदउनवानी का ख़दशा है। अभी कुछ महीने पहले यहाँ पर एक पुल के गिरने की वजह से कितना बड़ा नुकसान हुआ था, जिसका इफ्तिताह पीएम मोदी साहब ने किया था और क्या हालात बनी थी आप जानते हैं। उसके बाद अभी बिहार के भागलपुर में गंगा नदी के ऊपर 1717 करोड़ रुपए में तामीर किया गया एक पुल किस तरह मुनहदिम हो गया। 2014 में बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने इस पुल का संग बुनियाद रखा था। अब फिर गुजरात से खबर आ रही है। दरअसल गुजरात के तापी ज़िले में मायापुर और दीगामा गांव को जोड़ने वाली मंधोला नदी पर ज़ेर तामीर पुल मुनहदिम हुआ। इस हादसे में फ़िलहाल किसी के हलाक होने या ज़ख्मी होने की इत्तला तो नहीं है, लेकिन 95% काम जिस पुल का मुकम्मल हो गया और जो आसपास के लगभग 15 गांव को जोड़ता था, वो पुल के मुनहदिम किस तरह हो जाने और इस पर किस तरह से लोगों के मुतासिर हो जाने के बाद ये बात वाज़ेह और साफ तौर पर निकल कर के आ रही है कि सरकार के हर तरक्याती काम पर जो है किस तरह कमीशन चल रहा है, बदउनवानी चल रही है। गुजरात का अगर यही मॉडल है तो ये किसी को कबूल नहीं है कहकर इस तरह की जो है तबसरे के साथ सोशल मीडिया में इस खबर को शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं।
ناظرین گرامی، ادھر دہلی کے مکھرجی نگر میں واقع کوچنگ سینٹر میں زبردست آگ لگنے کی خبریں آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے کوچنگ سینٹر میں جو طلباء پڑھائی کر رہے تھے ان میں افراتفری پھیل گئی اور سبھی اپنی جان بچانے کے لیے راستہ تلاش کرنے لگے تھے۔ ہر طرف چیخ و پکار بھی مچی اور فوری طور پر آتش زدگی کی اطلاع پولیس کے ساتھ ساتھ فائر بریگیڈ کو بھی دی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، ایک ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے بچے اپنی جان کو بچانے کے لیے جو ہے وہ دیوار سے پھاندتے ہوئے، دیوار سے کھڑکیوں کے سہارے اترتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ طلباء کو ریسکیو کرنے کا کام بھی تیزی کے ساتھ چل رہا تھا۔ تازہ ترین خبروں کے مطابق موقع پر فائر بریگیڈ کی تقریباً 1 درجن گاڑیاں پہنچ چکی تھی، لیکن دراصل یہ ویڈیو اس وجہ سے وائرل ہوئی کہ اس میں کوچنگ سینٹر میں دھواں بھرنے کے بعد خوفزدہ طلباء نے کھڑکی سے رسیوں کے سہارے کود کر اپنی جان بچائی۔ 4 طالب علم زخمی بھی ہوئے، جنہیں اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ کوچنگ سینٹر میں آگ لگنے کی ویڈیو بھی سامنے آئی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے ایک کمرے سے دھواں نکل رہا ہے اور طلباء تاروں اور رسیوں کے سہارے نیچے اتر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ویڈیو وائرل ہو گئی۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے بہت ہی تنگ جگہوں پر اس طرح کے کوچنگ سینٹر وغیرہ لگائے جاتے ہیں۔ اب اس خبر کو لے کر کے الگ الگ طرح کے تبصرے ہو رہے ہیں کہ جو ہے کھلی جگہوں پر بچوں کو پڑھائی اور کوچنگ سینٹر کا انتظام کیا جائے اور ہر طرح کی جو ہے آفت سے بچنے کے لیے انتظام کیا جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اب حکومتیں اور انتظامیہ اب الگ الگ طرح سے جو ہے تحقیقات کریں گے، ان تمام چیزوں کی چھان بین کرنے کی کوشش کریں گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ طلباء سے جڑا جب کوئی معاملہ یا حادثہ پیش آتا ہے تو یہ معاملہ بہت زیادہ سنجیدگی کی حد تک دیکھا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ لوگ جانتے ہیں کہ نیٹ ایگزامز کے جو ہے رزلٹ آ رہے ہیں، اور جیسے ہی نیٹ ایگزامز کے رزلٹ آتے ہیں، اس میں محنت کرنے والے اور غربت میں رہنے والے اور غربت میں رہتے ہوئے مزدوری کرتے ہوئے کس طرح سے نمایاں کامیابی حاصل کرتے ہیں، ان کی جو ہے الگ الگ تصویریں سامنے آتی ہیں۔ ان کے لیے مبارکبادیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور ان کے لیے دوسروں کے لیے قابل لاہی عمل بتا کر کے پیش کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں۔ ایسے میں جو ہے پنکچر کی دکان پر کام کرنے والے انور خان کی بیٹی مصباح اس وقت جو ہے مثالی طور پر پیش کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ نیٹ UG کے امتحان میں کامیابی حاصل کر کے انور خان کی بیٹی مصباح نے پورے خاندان کے چہرے پر خوشی لائی ہے۔ مصباح نے نیٹ امتحان میں 720 میں سے 633 نمبر حاصل کیے۔ مصباح کی اس کامیابی پر جالنہ ضلع کے لوگ انہیں مبارکبادی پیش کر رہے ہیں۔ مصباح کے گھر کی معاشی حالت بہت خراب ہے۔ والد موٹر سائیکل کے پنکچر لگانے کا کام کرتے ہیں، جبکہ ماں گھر سنبھالتی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ گھر کی حالت خراب ہونے کے بعد بھی انہوں نے بہت ہی محنت کی اور دوسری کوشش میں نیٹ کے امتحان میں کامیابی حاصل کی۔ اب وہ MBBS مکمل کر کے ڈاکٹر بننے کا خواب پورا کریں گی۔ تو ناظرین گرامی، کس طرح سے جو ہے جب آپ محنت اور لگن سے کام کرتے ہیں تو پھر یہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس کام سے اور کس خاندان سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی ناظرین گرامی، سری نگر کشمیر کے پلوامہ ضلع سے بھی خبر آئی کہ کس طرح سے جو ہے ایک پینٹر اس نے جو ہے نیٹ UG میں بہت بڑے پیمانے پر جو ہے کامیابی حاصل کی ہے۔ ان کا نام ہے عمر احمد غنی، جو زگی گام ولیج جو ساؤتھ کشمیر ضلع میں آتا ہے، وہاں سے وہ تعلق رکھتے ہیں اور 601 مارک حاصل کر کے انہوں نے بھی نمایاں کامیابی حاصل کی ہے اور پیشے سے پینٹر ہے۔ پینٹنگ کا کام کرتے ہوئے، گھر بار چلاتے ہوئے انہوں نے جو ہے نیٹ اس ایگزامز کو کلیئر کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کے علاقے میں بھی جو ہے ان کو اس وقت مبارکباد دینے کا پورا سلسلہ جاری ہے۔ اسی طرح ناظرین گرامی، بہت سارے الگ الگ خبریں اس وقت جو ہے نیٹ ایگزامز میں کلیئر کرنے کی آ رہی ہیں۔ ہم تمام لوگوں کی خدمت میں جو ہے اس وقت مبارکبادی پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی محنتوں سے یہاں تک پہنچنے میں کامیابی حاصل کی۔ ناظرین گرامی، جب نیٹ ایگزامز کی بات ہو رہی ہو تو پھر ان 2 بھائیوں کی بات کیوں نہ ہو جنہوں نے جو ہے بغیر کسی کوچنگ سینٹر میں جوائن کیے آن لائن پڑھائی کے ذریعے سے بہترین کامیابی حاصل کی اور ایک بے مثال داستان لکھی ہے۔ جی ہاں، دراصل محمد فاضل اور محمد اعظم، جو کہ ایک چھوٹی سے بستی سے جن کا تعلق ہے سہارنپور کے گھاڑ علاقہ، جہاں جو کہ بے حد پسماندہ گاؤں مرزاپور کے 2 بھائی ہیں، مشکل حالات سے مقابلہ کرتے ہوئے نیٹ کے امتحان میں بے حد اچھے نمبرات کے ساتھ کامیابی حاصل کی۔ اتر پردیش کے ٹاپ 10 میڈیکل کالجز میں کسی ایک میں ان کی داخلہ بھی مل سکتا ہے۔
تو ناظرین گرامی، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دونوں بھائیوں نے ابتدائی تعلیم مدرسے میں حاصل کی، اور ان میں سے ایک محمد اعظم حافظ قرآن بھی ہے۔ محمد اعظم اور محمد فاضل دونوں چچا زاد بھائی ہیں، اور دونوں نے ہی ساتھ مل کر نیٹ امتحان کی تیاری کی تھی۔ اور محمد فاضل کے والد محمد عادل مرزا پور گاؤں میں ہی ایک کلینک چلاتے ہیں۔ دوسری طرف محمد اعظم کے والد مولانا آصف قریب کی چھٹمل پور میں ایک مدرسہ چلاتے ہیں۔ اسی مدرسہ کاشف العلوم میں فاضل اور اعظم نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ آگے چل کر محمد اعظم نے حفظ قرآن مکمل کیا۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے مدرسے میں سے فارغ ہونے والے یا مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے والے دونوں رشتہ دار بھائیوں نے بغیر کسی کوچنگ سینٹر جوائن کیے آن لائن پڑھائی کے ذریعے سے بہترین کامیابی حاصل کرنے کی وجہ سے نہ صرف اپنے علاقے کا نام روشن کیا ہے، بلکہ اپنے خاندان کا نام بھی، مدرسے کا نام بھی اور اپنے اساتذہ کا نام بھی روشن کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی خدمت میں بھی اس وقت علاقے بھر سے مبارکبادیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سیدھی بات بھی ان کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر مدھیہ پردیش کے دموہ میں واقع گنگا جمنا سیکنڈری اسکول ایک پوسٹر پر 10ویں جماعت کی غیر مسلم طالبات کے حجاب میں تصویریں چھاپنے کے بعد سے جس طرح سے اس اسکول کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے وہ ناقابل قبول ہے۔ یہ کہتے ہوئے حالیہ یہاں پر اساتذہ کو اور سیکورٹی گارڈ کو جو گرفتار کر لیا گیا اور ضمانت نہیں ملی، اس کے بعد سے جو ہے یہ معاملہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ پوری طرح سے دشمنی اور عداوت نکالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور معمولی سا بہانہ ملتے ہی پورے اسکول کو بلڈوزر سے گرانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ واقعے کے منظر عام پر آنے کے بعد اسکول کی پرنسپل افشاں شیخ، ریاضی کے استاد انس اطہر اور سیکورٹی گارڈ رستم علی کو طالبات کو حجاب پہننے پر مجبور کرنے کے الزام پر گرفتار کر لیا گیا تھا، جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ جو یہاں پر حجاب اپنی مرضی سے پہنا جاتا ہے، کوئی زبردستی نہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ انتظامیہ اسلام دشمن مسلم دشمن ہونے کی وجہ سے کوئی بات ماننے کو تیار نہیں، جبکہ اب پوری طرح سے تیاری ہو چکی ہے دموہ کی اس جو ہے اسکول کو گرانے کی۔ دموہ کی میونسپل اتھارٹی نے اسکول کے احاطے میں تعمیر ہونے والی نئی عمارت کی پہلی منزل سے مبینہ تجاوزات کو ہٹا دیا ہے۔ کارروائی کرنے کے لیے پہنچی انتظامیہ کے لوگوں کو مقامی لوگوں اسکول کے طلباء کے رشتہ داروں کی مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس وقت ناانصافی ہو رہی ہے، اور جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان کی ضمانت بھی منسوخ کر دی گئی ہے، رد کر دی گئی ہے۔ اس اسکول کا رجسٹریشن بھی رواں ماہ منسوخ کر دیا گیا تھا۔ ایک طالبہ کے رشتہ دار مبارکہ بیگم نے کہا ان کی مستقبل سے کھیل رہے ہیں، ہمارے بچے یہاں 12 سال سے پڑھ رہے ہیں۔ اس اسکول کی پرنسپل افشاں شیخ کی بیٹی بھی اسی پوسٹر میں تھی، ان کے 2 بچے اسی اسکول میں 8ویں اور 11ویں جماعت میں پڑھتے ہیں۔ افشاں کے شوہر شیخ اقبال دموہ میں عدالت کے باہر رو پڑے اور کہا کہ سیاست نے میرے خاندان کو برباد کر دیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، کس طرح سے جو ہے معمولی سی بات کو لے کر کے بچیوں کے ساتھ، مسلم طلباء کے ساتھ، محنت کش خاندانوں کے ساتھ جو ہے ناانصافی ہو رہی ہے، اور اقتدار اور حکومت کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، اس کی تازہ مثال دموہ کا یہ اسکول ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔